बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनरल फैज़ हमीद साहब एक दफ़ा फिर मंजरनामे के ऊपर आ गए हैं, इन हो गए हैं सादा सी अगर बात की जाए, और यानी कि वो अगले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे पाकिस्तान के, और अगले 24 घंटों में शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान से चला जाएगा। इस वक्त कुछ जहाज़ जो हैं वो तैयार खड़े हैं और चार्टर्ड प्लेन्स, ये पाकिस्तान के कुछ बड़े सहाफ़ी हैं, ये वो ख़बरें ब्रेक कर रहे हैं और इस पर बात करेंगे। और एक ख़बर और है कि पाकिस्तान जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है नेशनल असम्बली की, उसकी एक कार्रवाई है। वो क्या कार्रवाई है, मेरा ख़्याल है पहले उससे स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़रा किस्सा छोटा सा है, तो इसलिए इसको पहले इससे निपट लेते हैं, इसको जिसको कहते हैं ना वो डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं। मामला ये है कि जो है ना जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसने आज दो इश्यूज़ को, वैसे तो खासे इश्यूज़ को वो टेकअप करती है, लेकिन दो बड़े अहम केसेस थे। एक था तैयबा फ़ारूक का। तैयबा फ़ारूक का आपको पता है कि वो क्या मामला है कि तैयबा फ़ारूक साहबा ने चेयरमैन नैब उनको हरासा करते थे, उन्होंने उनकी वीडियो बनाई। उनकी जब वीडियो आई तो फिर उन्होंने इमरान खान साहब तक पहुंची किसी भी तरीके से। एक लंबी कहानी है, और इमरान खान साहब ने तैयबा को अपने कन्फाइंड कर लिया, वज़ीर आज़म हाउस में कैद कर लिया, और उनकी वीडियो को अपने एक दोस्त जो TV1 है मेरा ख़्याल है, वहाँ पर जो वो ऑन एयर कर दी, और फिर ब्लैकमेल करते रहे वो चेयरमैन नैब को। और चेयरमैन नैब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उनके करीबी साथियों के ख़िलाफ़ जितने पेंडिंग रेफरेंस थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए। इसी तरह ही होता है। तो इसके ऊपर जो टेकअप किया था यानी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बार बार कह रहा हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC ने इसको टेकअप किया था। आज जो है वो डिप्टी चेयरमैन नैब या कायम मकाम जो चेयरमैन नैब है ज़ाहिर शाह, और जो DG लाहौर हैं सलीम शहजाद, ये पेश हुए, और इन्होंने पेश होके उल्टा उस बीबी के, ये जो तैयबा फ़ारूक है उसकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी वहाँ पर। इन्होंने कहा कि जी कि वो तो ख़ुद 40 मुकदमात में मुलव्वस है, उसका अपना कोई किरदार नहीं है, वो करैक्टर लेस है, बदचलन है, इस तरह की बातें की, जिसके ऊपर उनको बड़ा ठीक ठाक किस्म का जो आप कह लें कि एक्शन लिया जो नूर आलम साहब हैं कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। इसमें निकालना क्या है, कुछ भी नहीं निकलना। आपको पता है कि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस फ़ारूक, जो आमिर फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने एक तरह से रिस्ट्रेन कर दिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कि जी कि आपने नैब के अहलकारों के और अफसरों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो जब क़ुव्वत नाफ़ज़ा ही ना आपके पास हो, किसी को सज़ा देने की अथॉरिटी ही आपके पास ना हो, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। हालांकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो सबसे बड़ा फोरम है किसी का भी एहतसाब करने के लिए। तो ये एक मामला था। दूसरा जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आज टेकअप हुआ था, डैम फंड, मशहूर ज़माना डैम फंड आपको याद होगा कि दिन रात मरोड़ उठा करते थे उस वक़्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब को, और अपनी अदालतें और अदालती जो केसेस मुकदमात हैं वो उनको याद नहीं थे। मैं ताने तमेड़े नहीं दे रहा, मैं हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ। तो वो जनाब कभी उस अस्पताल चले जाते थे, कभी उधर, यानी कि शोहरत के भूखे थे वो, और उन्होंने डैम फंड का इजरा कर दिया। और हालांकि चीफ़ जस्टिस का ये मनसब है कि वो चंदा इकट्ठा करता फिरे या डैम बनाता फिरे, इस काम के लिए हुकूमतें होती हैं। और उन्होंने वो चीफ़ जस्टिस ही को अपनी को एक, मैं अगर ये कहूँ कि इस्तेहसाल किया उस ओहदे का, तो वो गलत नहीं होगा। वहाँ पर यानी कि वो रोज़ बैठते थे, जी डैम फंड में सरकारी मुलाजम इतने पैसे दे रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, ये है वो है, हिसाब किताब लगाया। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पता ये चला है कि 9 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे, और 13 अरब रुपए के इश्तिहार जो हैं वो उन्होंने जारी कर दिए थे। अब ख़ुद हिसाब लगाएं कि 6 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है, और 13 अरब रुपये के उन्होंने अपनी शोहरत का भूखा शख्स सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए, और मैं क्या कहूँ, मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती, मैं कुछ गलत कहने लगा था कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों में वो ये साकिब निसार का हाथ है।
اور اب یہ عالم ہے کہ وہ پبلک پلیسز کے اوپر جا نہیں سکتا شخص. اور وہ کل جو پرسوں پریس کانفرنس کر کے سعد رفیق صاحب جو اعلیٰ عدلیہ کے فاضل ججوں کو کے بارے میں جو فرما رہے تھے کہ جب یہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر یہ معافیاں مانگتے پھرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ثاقب نثار صاحب ہی ان میں شامل ہیں. اور وہ غالباً مریم نے یا پتہ نہیں کس نے وہ والی بات کہی تھی کہ جی کہ وہ ان کی بیگم کہتی ہیں کہ جی کہ وہ اب پبلک پلیسز پہ آ جا نہیں سکتے. تو یہ سوچنا چاہیے. مطلب اب آپ یہ دیکھیں یہ قوم کے ساتھ کیسا گھناؤنا مذاق ہے کہ آپ نے صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے کہ میں مشہور ہو جاؤں. پتہ نہیں کیا پاکستان کے جو ہے نا جی سرکاری ملازمین، وہ کوئی بھی ہوں، سرکاری ملازمین کوئی بھی ہوں، وہ جتنے مرضی طاقتور ہوں، انہوں نے ریس پتہ کن کے ساتھ لگائی ہوئی جو پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے؟ پاکستان کے سرمایہ داروں کے ساتھ، پاکستان کے صنعت کاروں کے ساتھ، پاکستان کے امیر ترین لوگوں کے ساتھ کہ ایدی کو لیڈی وڈی گڈی میرے کو کیوں نہیں ہے گی. سرکاری کھاتے سے مرسڈیزاں آ رہی ہیں، جس کے پاس جتنا بڑا اختیار ہے اتنی وہ لٹ مار کرتا ہے لیگلائز کر کے. اب یہ جو ہوا ہے یہ 13 ارب روپے یہ ثاقب نثار صاحب کے میرا مطلب ہے ان کی جائیداد بیچ کے یہ وصول کرنے چاہیے، لیکن کوئی نہیں وصول کرے گا کیونکہ مال مفت دل بے رحم. یہ کوئی کسی کی والدہ جہیز میں لے کے آئی تھی شاید پیسہ، قوم کا پیسہ ہے اور یہ قوم کی جو ہڈیوں سے نکالا جاتا ہے نا ٹیکسوں کی صورت میں، آپ کے اور میرے پیسہ، یہ ماچس کی تیلی سے لے کے ہم نے کوئی میرا مطلب ہے کوئی مرن جیون کوئی دل کا سٹنٹ ڈلوانا ہو، بے پناہ ٹیکس، اور وہ سارا ٹیکس آپ اور مجھ پر نہیں لگتا. یہ سارے کا سارا یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو ریاستی عہدیدار ہیں یہ ان پر خرچ ہوتا ہے، ان کے اللہ تللوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بات بتانی تھی. اور یہ جو ہے نا اشتہاری کمپنیاں، یہ مجھے ایک اور بات ذہن میں آ گئی چلتے چلتے کہ 6 کمپنیاں عثمان بزدار صاحب کے دور میں رجسٹر ہوئیں جن کو 6 ارب روپے کے اشتہار دیے گئے تھے، اور ان میں سے ایک کمپنی لاہور کے کچھ رپورٹروں نے بنائی ہوئی ہے. اس کی تفصیل پھر کبھی. تو مطلب 2 نمبری کی حد ہے نا یار، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں پیسے لے کے کہاں چلے جانا. تو جناب علی معاملہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے دوبارہ ان ہونے کی اطلاعات ہیں. آج ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بریگیڈیئر ہیں، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، وہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. میں لیکن جو آپ کو بات بتاؤں گا وہ تجزیے کی نہیں بتاؤں گا، میں کچھ اور آپ کو بات بتاؤں گا. وہ تجزیہ پیش کر رہے تھے کہ اگلا آرمی چیف یا تو جنرل شمشاد صاحب ہیں یا پھر جنرل فیض صاحب ہیں، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا. اب ان سے جب پوچھا گیا تو ان کی اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اس کی وجوہات صرف میں جانتا ہوں، کیونکہ میں پاکستان کی فوج میں نے سرو کیا ہوا ہے اور میں پاکستان کی فوج کے مزاج کو جانتا ہوں. میری 2 دن پہلے ایک پاکستان مسلم لیگ نون یا فیڈرل کیبنٹ کے ایک شخص سے، ایک رکن سے ملاقات ہوئی تھی. میرا خیال ہے میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اس ملاقات میں نے ان سے اگلے آرمی چیف کا پوچھا، اور میں نے پرٹیکولرلی جنرل فیض صاحب کا بھی پوچھا تھا. انہوں نے کہا کہ جی کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جنرل فیض صاحب کے لیے شاید اب ادارہ بھی نہیں مانے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ادارہ جو ہے یعنی کہ جو فارمیشن کمانڈر یا کور کمانڈر جب مل کے بیٹھیں گے تو وہ جناب وہ کوئی ایک نام دے دیں گے، ہم وہ نام جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن نکال دیں گے. میں کیا صوابدیدی اختیار وزیر اعظم اور وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ اتنی کمزور حکومت جو ہے وہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس نہیں کر سکتی ہوتی. میں نے کہا کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی کوئی امید کہ وہ، انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ بھی کہیں گے کہ جی کہ ان کو بنا دیں یا میں نے ایکسٹینشن لینی ہے ہم دے دیں گے. میں نے کہا ابھی تک انہوں نے کچھ کہا، کہتے نہیں. میں نے کہا آپ کا اندازہ؟ میرا خیال ہے نہیں. میں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں. سمجھ رہے ہیں نا یہ باتیں؟ یہ میں وفاقی وزیر کی بات کر رہا ہوں آپ کو. تو وہ بریگیڈیئر صاحب، اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان آرمی کا سسٹم کیا ہے، میکینزم کیا ہے. ہمیں تو جناب علی ہماری چونکہ انفارمیشن نہیں ہوتی، ہماری ریچ نہیں ہے، اور وہ بند کمروں میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑا اس میٹر کو بڑا سیریسلی اون کرتے ہیں. تو لہٰذا اس پر جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ سامنے کم ہی آتی ہے اور بہت تھوڑی آتی ہے، اور اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ کم از کم ہم جیسے یا کم از کم میرے جیسے جو صحافی ہیں وہ اس پر تجزیہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ بریگیڈیئر صاحب کا تو وہ کلیم کر سکتے ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب کے پسندیدہ یوٹیوبرز ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اس وقت 2 چیزیں کر رہے ہیں.
پہلی چیز جو کر رہے ہیں وہ ہے جنرل فیض صاحب کی دوبارہ انٹری کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو ہے نا شریف فیملی یہ دوڑنے والی ہے کیونکہ معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, حکومت ان کے ہاتھ سے جانے والی ہے. کوئی سبسٹانشل بات نہیں کر رہے, کوئی دلیل کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہے, ہوائی باتیں کر رہے ہیں یوٹیوبرز اور فیورٹ یوٹیوبرز عمران خان صاحب کے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ چونکہ عمران خان صاحب جنرل فیض صاحب کو لگانا چاہتے تھے اور جنرل فیض صاحب سے ہی ڈرتے تھے یہ نواز شریف فیملی اور سارے, اور وہ ان کا راستہ اس لیے نہیں روک سکے کہ جناب علی کہ وہ قوم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب نے پنجاب میں حکومت سنبھال لینی ہے, پنجاب میں جب حکومت سنبھال لیں گے تو وفاق کی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے نون لیگ والے. جب وفاق میں حکومت نہیں ہوگی تو پھر وہ وزیر اعظم بنیں گے, عمران خان صاحب واپس آئیں گے اور کہیں گے فیض آیا. یہ ٹوٹل سبسٹانس ہے. اور جو اس وقت وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا جو باتیں کر رہے ہیں, میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایک وفاقی وزیر سے تو اتفاقاً 2 دن پہلے بات کی تھی. حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے کچھ اپنے جو ذرائع ہوتے ہیں, یہ جو کھڑکیاں ٹیلی فون ادھر ادھر جو ماحول ہوتا ہے, اسلام آباد پنڈی شنڈی چک ہیلو ہائے ٹھا سارا کچھ کیا ہے. تو یہ دور کی کوڑی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو حضور والا ابھی تو آپ کا جو ڈالر ہے وہی نہیں سنبھالا جا رہا, ابھی تو یہ نہیں ہو رہا, ابھی وہ نہیں ہو رہا. اور پریکٹیکلی پاکستان جو ہے وہ پریکٹیکلی میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, وہ جو بینکرپسی ہوتی ہے نا وہ گڑبڑ ہے انٹرنیشنلی. جب تک وہ جو IMF ہے وہاں سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تب تک پاکستان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور یہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس طرح کی باتوں کی سوچنے کی اور کرنے کی. اور یہ دور کی کوڑی لا رہے ہیں آپ لوگ, آپ لالتے رہے ہیں, صافی ہیں, آپ کو کون پوچھ سکتا ہے. اس طرح کا وہاں سے گلا شکوہ وہاں سے چل رہا ہے. تو ہورانو ہو رہی نال انے نو ڈگوری دے نال, تو وہ جو انے صاحب ہیں وہ اپنی ڈگوری ڈھونڈتے پڑ رہے ہیں, فیض کتنے گیا, فیض پھڑ کے لے آؤ فیض. یہ اب پتہ نہیں وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیا پتہ چلتا ہے یہاں پر, کوئی پتہ چلتا ہے. پاکستان ہے سر, ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ سنا ہوئے نا آپ دیکھو, میں نے کئی دفعہ سنائے ہوئے ہیں, ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی, اور بھی کافی سارے لوگ عمران خان صاحب کے جو پسندیدہ, اب یہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کے کہنے پہ یہ ہے کہ ذرا نون لیگ نو ڈراؤ تھوڑا جا اور نہ ٹرکا کڈو. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو میڈیا کو بطور ٹول سب سے بہترین استعمال کیا ہے وہ ٹک ٹاکر سے لے کے ٹویٹ سے لے کے فیس بک سے لے کے یوٹیوب. عمران خان صاحب نے اس کو بڑی اس سائنس کو اچھی طرح سمجھا ہے اور اس کو اپلائی کیا ہے, اور اس سے انہوں نے نتائج حاصل کیے ہیں اپنے حق میں. یہ ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا آپ کو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بنی گالا اینڈ کمپنی کی طرف سے, آپ نے خاتون اول کی گفتگو نہیں سنی ہوئی کہ بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں, ارسلان ڈاکٹر ارسلان کو وہ کہہ رہی تھی, ارسلان یہ کیا ہے آپ سوئے پڑے ہیں, یہ اس کو لنک کر دیں غداری کے ساتھ, یہ میرے خلاف خان صاحب کے خلاف گند پھیلائیں گے, اس کو لنک کر دیں. تو بھائی وہ ان کی جو گھریلو خواتین ہیں جی, وہ پامیں کڑیاں تو یہ تو وہ ملک ریاض کو ذبح کرتی پھریں, لیکن ان کو بھی جو ہے وہ میڈیا کو استعمال, سوشل میڈیا کو استعمال کرنا آتا ہے اور بڑا ٹھیک استعمال کرنا آتا ہے. تو ممکن ہے کہ یہ ادھر سے یہ احکامات جاری ہوئے ہوں کہ فیض دا کام چک دو اور نون لیگ والوں کے سا اکھاڑ دو اور ان کے ترا کٹ دو. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ والی بات ہے, اس میں کوئی سبسٹانس نہیں ہے اس میں. جو رہ گئی بات نون لیگ, وہ پرائیویٹ جہاز کھڑے ہیں اور وہ دوڑنے والے ہیں. چودھری غلام حسین اور صابر شاکر صاحب, یہ پاکستان کے 2 بڑے صحافی ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں یہ دونوں بریکنگ نیوز کہ جی کہ صدر مملکت کو سمری ارسال کر دی گئی ہے اسمبلیاں توڑنے کی, اور کچھ ایئرپورٹس کے اوپر پرائیویٹ جیٹس کھڑے ہیں جس میں بیٹھ کے جو ہے وہ شریف فیملی اور زرداری فیملی نے بھاگ جانا ہے. اگلے 24 گھنٹوں میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. اچھا جی, وہ کوئی جو ہے نا اس کے اوپر وہ اب یہ وائرل ہو رہی ہیں یہ ٹویٹس, اور جناب رولا پڑا ہوا ہے. تو وہ مہربانی یہ چودھری غلام حسین صاحب جو ARY والے ہیں, سینئر صحافی ہیں, پرانے صحافی ہیں, انہوں نے اس کی تردید کی, ایک ویڈیو بیان اپنا ریکارڈ کرا کے اپنے اوریجنل جو ان کا ٹویٹ اکاؤنٹ ہے وہاں پہ چڑھا دیا,
اپلوڈ کر دیا اور انہوں نے اس کو کہا کہ جی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ میرے نام کو غلط انفارمیشن پھیلانے میں استعمال کر رہے ہیں، یہ اکاؤنٹ میرا نہیں ہے، یہ کسی نے بنایا ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ وہ تو ہو گئے بیل آؤٹ۔ اب پھر ہم نے تھوڑا سا اس کا فرانزک کیا کہ یہ جو اپنے ہیں نا کیا نام ہے صابر شاکر صاحب، وہ بھی سیم وہ میرے ماموں کے بیٹے جس طرح ٹویٹ چلتے ہیں نا، ایک ہی عبارت ہوتی ہے اسٹیریوٹائپ، اور ہر ایک کی وہ جس طرح آج میرے شوہر جو ہیں وہ نکلے وہ 25 مئی کو وہ دھرنے میں شامل ہونے کے لیے، تو وہ شوہر کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور 3000 عورتوں نے ایک بندے کو اپنا شوہر کلیم کیا ہوا ہے۔ دنیا انسان یہ جو انسانی تاریخ ہے، تاریخ انسانی میں آج تک کوئی ایسا شیر کا بچہ مرد پیدا نہیں ہوا جس کی 3000 کٹھی ایکو ٹائم بیویاں ہوں۔ حسرت تو ہو سکتی ہے لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، لیکن وہ ہوا عمران خان صاحب کے۔ تو وہ اسی طرح کا یہ ٹویٹ ہے کہ بریکنگ نیوز، سمری چلی گئی، یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے سمری بھیج دی ہے صدر مملکت کو اسمبلیاں توڑنے کی، 24 گھنٹوں میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور وہ ملک سے فرار ہو جائیں گے، پرائیویٹ جٹ کھڑے ہیں۔ تو وہ صابر شاکر صاحب کا بھی جو وہ ٹویٹ ہے وہ بھی جعلی نکلا۔ تو اب یہ پتہ نہیں کیوں لوگ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، لیکن ایک شیر کا بچہ ہے مخدوم شہاب الدین، وہ کسی دور میں پاکستان کی ہماری جو ہے نا جی فوج، اس کی آنکھ کا تارا ہوتا تھا۔ بابر افتخار صاحب اس کو ایوارڈ بھی دیا کرتے تھے، DGI SPR صاحب۔ عمران خان صاحب کی محبت نے پاکستان کی فوج کی بھی پھٹیاں کھیڑ کے رکھ دی تھی ماضی قریب میں، جس طرح عمران ریاض صاحب نے کھیڑی ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی۔ عمران ریاض صاحب تو پاکستان میں تھے تو جانے لگے تھے لیکن پکڑے گئے، روک لیے گئے۔ وہ تو میں نے سنا ہے کہ وہ کسی اسکینڈینیویا یا ادھر ادھر کہیں پہ پائے جاتے ہیں پائن۔ انہوں نے یہ کلیم کیا ہے، ویلاگ بنایا ہے، اور وہ ان کا اکاؤنٹ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ویلاگ بنا دیا ہے تو پھر تو وہ میرا کی طرح یہ بعد میں کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ کسی نے، وہ میں نہیں تھی، یہ جعلی ویڈیو ہے، کسی نے ماسک چڑھایا ہوا تھا میرے والا، میری شکل کا سیم ٹو سیم۔ تو وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے ایک ویلاگ میں یہی ذکر کیا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ہیں، تو پھر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی 24 گھنٹوں میں اگلے میں جو ہے وہ اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور زرداری صاحب کی فیملی اور نون لیگ اور ان کی فیملی، شہباز شریف کمپنی اینڈ گروپ اور مریم نواز جو ہیں وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں 24 گھنٹوں میں اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں کہ نہیں ٹوٹتی، وہ تو اپنی نام سے کلیم کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ پتہ نہیں، میں اب اس پر کیا کہوں، آپ خود بتائیں اس پر کیا کہا جائے، کوئی بات کہنے کے قابل ہے؟ تو مرضی ہے ان کی، دیکھتے ہیں 24 گھنٹے میں اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں کہ نہیں ٹوٹتی، اور شریف خاندان جو ہے وہ فرار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، زرداری خاندان فرار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں بھی انتظار کرتا ہوں، آپ بھی انتظار کریں، پھر ملاقات کرتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔